अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ है और बहुत ही ज़्यादा तल्ले मिन्नतें करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लीडर की जनाब इस्लामाबाद में एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात के लिए जिस तरीके से नाक से लकीरें निकाली गई हैं इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और इस मुलाकात का ना सिर्फ फौरी तौर पर जवाब आ गया, और जवाब भी ऐसा कि जनाब ज़बरदस्त कि जा यार जा पड़ा कम कर, तेरियां गल्लां कई दफ़ा सुनिया जा चुकी हैं। और जब इस मुलाकात का इंकशाफ होता है इस जवाब के सामने आने के बाद, तो फिर नहायत ढिठाई से बग़ैर किसी शर्मिंदगी के हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस बात का एतराफ़ कर लिया जाता है कि हाँ जी मुलाकात की थी तो फिर की हो गया। और इस मुलाकात के अंदर अगर शिकायतें लगाई हैं कि जनाब हमारी सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों को जनाब ब्लास्फेमी के कवानीन के तहत निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आईन और कानून की, तो फिर क्या हो गया? ये बताना हमारा फ़र्ज़ था। हमने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमने तो हकीकी सूरत हाल सामने ला के रखी है। और उसके बाद भी बंदा अगर ये कहे कि जनाब हम कोई गुलाम है या वो कौन था, तो फिर इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। और इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा ड्रामा जो स्टेज किया जा रहा है, दर हकीकत इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है इक़्तिदार। इक़्तिदार दे दो तो भावें हम लम्मा पा के छतर मार लो, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये खुफिया मुलाकात इस्लामाबाद में हुई तो कहाँ हुई, इस मुलाकात के लिए कौन सी शख्सियत को पीटीआई की तरफ से नामजद किया गया, और इस मुलाकात के बाद ये जो फौरी तौर पर जो ऐलान सामने आया, इस ऐलान की क्या वजूहात थी, ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो इसी मामले से कुछ थोड़ी सी मिलती जुलती भी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस संजीदा नौयत के, क्योंकि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ भी हो रही हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं। मामला ये है कि IAEA का ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, इसका एक वफ़्द आया हुआ है पाकिस्तान में, और चूँकि उस वफ़्द के अंदर कुछ अमरीकी लोग भी शामिल हैं, तो इस हवाले से इस वफ़्द की और यहाँ पर होने वाली जो मुलाकातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल भी हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब अमरीकी वफ़्द ने एक मरकज़ का दौरा किया जो हमारे जिसे हम कह सकते हैं कि एटमी मामलात के साथ, न्यूक्लियर इशूज़ के साथ रिलेटेड है, और उसके कंट्रोल रूम के अंदर वो लोग गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुलाकात भी की, उस इदारे का उन्होंने दौरा भी किया, और वहाँ पर एक तस्वीर भी बनाई गई। और वो तस्वीर इस वक्त मुख्तलिफ लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ना सिर्फ शेयर कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी बातें भी हैं जो कही जा रही हैं, और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि जनाब इसके नतीजे में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है वो अमेरिका के कदमों में ढेर किया जा रहा है। ये हमारा जो एटमी प्रोग्राम का मरकज़ है जिसका नाम है नेशनल रेडिएशन इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, अच्छा जी, इसका दौरा किया गया है। और ये इंटरनेशनल एजेंसी बराए एटॉमिक एनर्जी, ये इसके वफ़्द ने दौरा किया है, और ये एक रूटीन की कार्रवाई है। मैं कहने का मतलब यह है कि चूँकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है बहुत सारे अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस का, ऑल्दो कि पाकिस्तान ने अभी तक जो NPT है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं, और वो उन मुआहदों पर अमल दरामद का पाबंद है। और ये सवाल भी इस वजह के साथ ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है कि पाकिस्तान की चूँकि इस वक्त इकनॉमिक कंडीशंस जिसे हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि तशवीशनाक हद तक पाकिस्तान इस वक्त माशी गिरावट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल और बहुत सारी आंखें उठ रही हैं। इस बारे में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर इस दौरे को या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में एक साजिश को तलाश किया जाए और उस साजिश को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जोड़ा जाए, तो फिर यकीनी तौर पर यह काबिल एतराज़ बन जाती है। और यह मकबूल जान साहब यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, और इस वक्त वो बतौर तज्ज़िया निगार मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर आते हैं। उनके समेत बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन
ان کے ٹویٹ نے جو جس سمت کی طرف اشارہ کیا میں اس پر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اوریہ صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ایٹمی پروگرام کا اہم مقام ہے، نیشنل ریڈیشن ایمرجنسی کنٹرول سینٹر، اور اس کا دورہ کرنے والا عالمی ایجنسی برائے ایٹامک انرجی کا سربراہ جو تخفیف اسلحہ کا ماہر ہے۔ ایسا پہلی دفعہ شہباز حکومت میں ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو لاتعداد امریکی دوروں میں کوئی ڈیل تو نہیں کرایا۔ اب دیکھیں سوال کس طریقے سے نہ صرف گھمایا جا رہا ہے بلکہ سوال پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر کہ جناب یہ وزیر خارجہ جو ہے ملک کے دورے کر رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی جرمنی جا رہا ہے، اور اس وقت بھی بلاول صاحب جو ہیں وہ جرمنی میں ہیں اور وہاں پر بھی ایک سیکیورٹی کانفرنس ہے، اس کے اندر وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پاکستان کو عالمی تنہائی میں ڈال دیا تھا، اور کوئی بھی پاکستان کا دوست ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے۔ اور سعودی عربیہ کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا، یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خود اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ ایک انکشاف بھی سامنے آ چکا ہے کہ کس طریقے سے کیبنٹ میٹنگز کے اندر سعودی کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ ان کے بارے میں نازیبا زبان بھی استعمال کی گئی۔ یہ انکشاف اب سامنے آ چکے ہیں۔ سی پیک کو کس طریقے سے روکا گیا، سی پیک پر امپلیمنٹیشن کو کس طریقے سے گو سلو پالیسیز کا شکار بنایا گیا، قانون سازی کے نام پر 2 سال تک آرڈیننس کھیلے گئے، اس پہ بھی کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس وقت پاکستان کی جو تنہائی ہے، سفارتی تنہائی، وہ دور ہو رہی ہے، بلاول صاحب جا رہے ہیں یا شہباز صاحب جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا شروع کر دیں۔ میں نے آپ کو گزارش کی کہ یہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، یہ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہی ویسی ہی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہیں جس کے تحت سالانہ بنیادوں پر آپ کو جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں ایٹامک کے حوالے سے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انڈیا اپنے ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، آپ سالانہ بنیادوں پر انڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے، لیکن اس پر سوال اٹھا دینا یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ قابل اعتراض عمل ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، عادل راجہ کے آپ وہ جو ہے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے دورے کو مختلف طریقوں کے ساتھ ایک سازشی تھیوری کے تحت نہ صرف جوڑا، اور اس ٹویٹ کے اس دورے سے پہلے انہوں نے ویلاگز کیے تھے جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جناب جو ہے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تیار نظر آتی ہے امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ڈیل کرنے میں، خواہ اس کی قیمت ہمیں اپنے ایٹمی اثاثوں کے ذریعے ہی چکانا پڑے۔ انہوں نے اس پر ویلاگز کیے ہوئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے کہ پہلے جناب ایک وہ کرو، کوئی ایک جو ہے بندہ ایسی حرکت کرے گا، پھر اس سے بڑا لیول کا بندہ آ کے کوئی بات کرے گا، اس کے بعد عمران خان صاحب اس ایشو کو اٹھائیں گے اور وہ کسی نہ کسی جگہ پر تقریر کر دیں گے، نیریٹو بلڈنگ۔ اس کے علاوہ اس بات کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقی صورتحال ہے اس سے ہم نے ہر ایک طرح سے پہلو طے کرنی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم یہ جو جھوٹ کا کاروبار ہے اس کو پھیلایا جا سکے۔ اب جس ملاقات کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا وہ ملاقات بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، اور اس ملاقات کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ بھی اس سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اصل پیمانے کیا ہیں، ان کے اصل جو لائن آف ایکشن کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے چیزوں کو گھماتے ہیں۔ فروری کے اندر انہوں نے سائفر والا ڈرامہ شروع کیا تھا اور امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا تھا کہ جناب امریکہ نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کی، اور ڈونلڈ لو کے اوپر سارا الزام آیا، اور 1 سال کے بعد وہ ڈونلڈ لو سے شفٹ ہوتا آخر کار محسن نقوی پر آ گیا کہ جناب یہ محسن نقوی آپریشن رجیم چینج کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ اس سارے پروسیس کے دوران فواد چودھری صاحب امریکی سفارت خانے کے ساتھ نہ صرف رابطے میں رہے تھے بلکہ ان کی 2 مرتبہ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور جب یہ ملاقاتیں سامنے آئیں اور اس ملاقاتوں کے بارے میں جب مختلف تفصیلات سامنے آئیں تو ملاقاتوں کے ڈیڑھ ہفتے بعد اعتراف کر لیا کہ ہاں میں ملے حسن فیر کی ہو گیا۔ سیاستدان ملتے رہتے ہیں، اور انہی ملاقاتوں کو عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے دوران ہی کہتے تھے کہ سفارت خانہ بڑا متحرک ہو گیا تھا جی امریکہ کا، وہ ہمارے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہا تھا، ان پر دباؤ ڈال رہا تھا اپنی وفاداریوں
رویوں کو تبدیل کرنے کا. اب جو ہے اس وقت اپوزیشن کا ملنا امریکی سفارتکار سے غلط تھا. اب اپوزیشن کا امریکی سفارتکار سے ملنا بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب اس کے اندر کوئی سازشی تھیوری نہیں آتی. اور یہ جو ملاقات کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی فواد چودھری صاحب کی ہے, یہ بھی امریکی سفارت خانے میں ہوئی ہے, یہ بھی امریکی سفیر کے ساتھ ہوئی ہے, یہ بھی چھپ کے ہوئی ہے, رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے, 3 گھنٹے طویل ہوئی ہے. تو یہ ملاقات کیوں کی گئی؟ یہ ملاقات شکایتیں لگانے کے لیے کی گئی. اور جب یہ ملاقات کا جو ہے وہ چرچا سامنے آیا تو پھر فواد چودھری صاحب نے آج صبح اپنے ٹویٹس کے ذریعے باضابطہ طور پر نہ صرف اس ملاقات کا اعتراف کیا بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اس ملاقات کے اندر انہوں نے کیا باتیں کی. فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے کہ ہیڈ گڈ میٹنگ ود یو ایس امبیسڈر اینڈ سینئر آفیشلز, کہ امریکی سفارتکار اور امریکی حکام کے ساتھ بڑی زبردست میٹنگ رہی ہے. دا ورزننگ ایچ آر سچویشن ان پاکستان, ایچ آر مطلب ہیومن رائٹس سچویشن ان پاکستان, واز اے پرٹیکولر فوکس آف ڈسکشن. یعنی اس ملاقات کے اندر جو سب سے چیز جو موضوع بحث رہی وہ پاکستان میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال ہے. I appraised US officials on PTI concerns on misuse of anti-terrorism and blasphemy laws by the PDM government against political opponents. انہوں نے کہا کہ جناب اس ملاقات میں میں نے امریکی سفیر اور امریکی حکام کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے موجودہ حکومت یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ جو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر مقدمات درج کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کے جو قوانین ہیں اینٹی بلاسفیمی لاز ان کو بھی استعمال کی جا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں the political situation and PTI position on various issues come under discussion, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال. ٹھیک ہے جی, کس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ امریکی سفیر کے ساتھ. کس چیز پر ڈسکشن ہو رہی ہے؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر. پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کا موقف جو مختلف امور پر ہے وہ اس ملاقات کے اندر زیر بحث آیا. Such meetings are part of mutual desire to have a relationship based on equality and well-being of people. ان ملاقاتوں کا مقصد جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا اور پاکستان کے عوام کی بہتری ہے. ابھی آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس میں پاکستان کے عوام کی کیا بہتری ہے؟ آپ جا کے شکایتیں لگا رہے ہیں, آپ جا کے امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے یو ایس کانگریس کی, اس کو جو ہے متحرک کریں, وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے اور حکومت پاکستان پر دباؤ بڑھائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ وہ اقوام متحدہ پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے, اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کو جو ہے وہ حرکت میں لائے اور پاکستان میں ہمارے خلاف انتقامی کارروائیوں کو رکوائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب مل لیا تو پھر کی ہو گیا, جبکہ ان ملاقاتوں کا جواب جس وقت یہ ملاقات ختم ہوئی اسی وقت وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی ایک پریس بریفنگ جاری تھی, اور اس نیڈ پرائس نے اس بریفنگ کے اندر جب امریکہ پر الزامات پاکستان کی طرف سے عائد کیے گئے اور اب ریسنٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے کر اپنی پوزیشن سے 180 ڈگری کا شفٹ لیا گیا, جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو ہے یہ جو الزامات ہیں امریکہ پر لگائے گئے ہیں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا اس میں لینا دینا کوئی نہیں ہے, اور اب اگر پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنے موقف کے اندر تبدیلی وہ لے کے آئے ہیں تو اس سے بھی ہمارا لینا دینا کچھ نہیں. انہوں نے کہا چپ کپڑا بوریا بستر تے نکل. اور دوسرا جواب دیا ہے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے, جس کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے ملاقات کی, اور انہوں نے ایک یونیورسٹی کے اندر خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا کہ ہم پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی آپ اب ہماری طرف نہ دیکھیں, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. آپ کی جس حد تک ہم ہیلپ پہلے بھی کر سکتے تھے ہم کرتے رہے ہیں, اور اب بھی جس حد تک ہیلپ کر سکیں گے کریں گے, لیکن ہوں تسی آپ کچھ کر کے دکھاؤ, ہماری طرف نہ دیکھیں, ہماری طرف مدد کی امید نہ لگائیں. یہ تو کیا رہ گیا بھائی, باقی کیا چیز رہ گئی؟ اصل میں پروپوگنڈا,
یہ ہے پی ٹی آئی کا ٹول، اور اس پروپیگنڈے کو اس ایکسٹینڈ تک لے جانا جہاں پر جا کر جو مفادات ہیں وہ آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائے، دوسرے ملک کے کان بھرنا شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد پاکستان سفارتی تنہائی میں چلا جائے. یہ ہے بنیادی ایجنڈا، اور یہ آج کی فلسفی نہیں ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی شروع سے جس وقت وہ اقتدار میں تھے تب ان کی یہ خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن پر جو ہے نا بلڈوزر چلا دے، چڑھ دوڑے، گلے کاٹ دے، ذبح کر دے سب کو، تاکہ ہمارا مخالف کوئی نہ رہ جائے. اور اب بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس حد تک پریشرائز کیا جائے، اس حد تک ان کا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایک مرتبہ کہ یار دسو تم تکلیف کی ہے، بیٹھو سارے نال، دسو تسی کی چاہتے ہو. اور یہی وہ ان کا موقف ہے. اس سے پیچھے نہ وہ ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کام کے لیے، دونوں چیزوں کو دباؤ میں لانے کے لیے، وہ اگر ان کو پاکستان کے کسی بھی ایشو کے اوپر اصولی موقف کو قربان کرنا پڑے، وہ نہیں ہچکچائیں گے، ایک منٹ کے لیے نہیں ہچکچائیں گے. اقتدار کے لیے ان کو جو مرضی آپ کہہ دیں کہ جناب اقتدار، وہ کہیں گے جناب اقتدار دے دو، ساڑھے لو، جو مرضی کر لو. یہ ہے بنیادی چیز. لیکن اس کے باوجود بھی ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دو طرفہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم نے تو صرف شکایتیں لگائی تھیں، ہم نے تو کہا تھا جناب یہ پی ڈی ایم والے دیکھو سڑتے پرچے کٹ رہے ہیں، یہ دیکھو پی ڈی ایم والے ہمیں جو ہے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، دیکھیں میں خود بھی 6 دن رہ کے آیا ہوں، دیکھیں اعظم سواتی بھی 4 دن رہ کے آیا تھا، دیکھیں شیخ رشید بھی 15 دن رہ کے آیا. اے یاد ہے اپنے والوں جڑوں جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 2 سال جیل میں رکھا، وہ یاد نہیں ہے. وہاں پر تو قانون کی عملداری تھی. اپنی باری آئے تو ہائی کورٹ 10 مرتبہ بلا لے تو سوال نہیں پیدا ہوتا جانے کا. نہیں جی میری ٹانگ دی ایسی تیسی بڑی پئی، میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا زمان پار کو باہر جان دے. اپنی دفعہ قانون کی حکمرانی زمان پار کی حد تک ہی محدود ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے کیمرے کے سامنے تقریروں تک محدود ہے. اور حقیقی صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.